أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल टॉपिक पढ़ा था इब्तिदा की एग्ज़ाम, और उस टॉपिक में हमने सारी मेन अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद इब्तिदा के 3 एग्ज़ाम देखे थे, फिर फसल वसल के अतबार से हमने 4 एग्ज़ाम देखी थी। फिर हमने ये देखा था कि इब्तिदा की जो 3 किस्में हैं, उन 3 किस्मों में फसल वसल की 4 किस्मों का क्या हुक्म होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने जो वजह नाजायज़ थी उसकी रीज़न भी देखी थी कि अगर कोई वजह नाजायज़ होती है तो वो किस वजह से नाजायज़ होती है। तो आज हम पहले उसका टेस्ट लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोशिश क्या करें कि सब स्टूडेंट्स टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अगर हम लोग सूरतुत तौबा पढ़ते हैं, सूरतुल अनफाल की तिलावत कर रहे थे और करते करते हमने सूरतुत तौबा को शुरू कर लिया, तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? इब्तिदाए सूरत, दरमियाने तिलावत। इब्तिदाए सूरत, इब्तिदाए बराअत हो तो फिर क्या पढ़ा जाएगा? जी भाई, क्या पढ़ा जाएगा? मेरी आवाज़ भी आ रही है? अच्छा जी, सूरह शुरू करेंगे ना? सूरह शुरू करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कितने तरीके हैं? सूरतुल अनफाल के बाद सूरतुत तौबा को शुरू करने के कितने तरीके हैं? 1 2 3, कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। शाबाश। कौन कौन से हैं? नाम लिखे, नाम लिखिए। 3 तरीके कौन कौन से हैं सूरतुत तौबा को? फसल, वसल, सकता। शाबाश। बाकी लोग भी बताएं। सूरतुत तौबा को शुरू करने के कितने तरीके हैं? फसल, वसल और सकता, ठीक है। ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी जवाब दें। जिसको नहीं भी आता था उसने अब सुन लिया ना, फसल वसल सकता, वो भी लिखे ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। सूरतुत तौबा, अगर सूरतुल अनफाल के बाद सूरतुत तौबा को पौड़ी शुरू करना पड़ जाता है तो 3 तरीके हैं, फसल, वसल और सकता। फसल, वसल और सकता। चलें, ये बताइए कि फसल, वसल और सकता जो तीनों तरीके हैं वो बिस्मिल्लाह के साथ हैं या बिस्मिल्लाह के बगैर हैं? बिस्मिल्लाह के साथ हैं या बिस्मिल्लाह के बगैर हैं? फसल, वसल, सकता क्या बिस्मिल्लाह के साथ होते हैं या बिस्मिल्लाह के बगैर होते हैं? ठीक है, शाबाश, बारकल्लाह फ़िकुम। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपने ऐसा करना हो, इब्तिदाई तिलावत करनी हो इब्तिदाई सूरत से, इब्तिदाई तिलावत इब्तिदाई सूरत से हो और इब्तिदाई सूरत जो है सूरतुत तौबा से शुरू करनी हो, तिलावत आपने सूरत तौबा से शुरू करनी हो तो क्या पढ़ेंगे? कितनी चीज़ें पढ़ी जाएंगी? इस्तिआज़ा पढ़ा जाएगा, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी, दोनों पढ़ी जाएंगी या एक चीज़ पढ़ी जाएगी? क्या है? सिर्फ सूरतुत तौबा से इब्तिदा करनी हो, आप बैठे, आपने कुरान खोला, सीधा कुरान खोला, सूरतुत तौबा से तिलावत शुरू करनी है, क्या पढ़ेंगे? तावुज़, ठीक है, शाबाश, सिर्फ तावुज़ पढ़ेंगे, ठीक है। इस सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं होगी। अच्छा, अब ऐसा है कि आपने
درمیان سے کوئی تلاوت کرنی ہو، جیسے آپ نے پڑھنا ہو ان اللہ اشتری من المؤمنین، تلاوت ہے نا، یہ عام مجلسوں میں بھی کی جاتی ہے، تو پھر کیا پڑھیں گے؟ آواز کم ہے؟ اچھا، اگر آپ لوگوں نے سورۃ التوبہ کے درمیان سے پڑھنا ہو، تلاوت شروع کرنی ہو سورۃ التوبہ کے درمیان سے، ابتدائے تلاوت درمیان سورت، ابتدائے تلاوت درمیان سورت والی شکل بنے سورۃ التوبہ پہ، ابتدائے تلاوت درمیان سورت، ٹھیک ہے، تعوذ پڑھیں گے اور بسم اللہ میں اختیار ہے، یہ میں نے کل نہیں بتایا تھا، اس کو آپ لوگ لکھ لیں، یہ میں نے کہا تھا شاید کوئی کوسچن کرے گا پر کسی نے کوسچن نہیں کیا۔ ابتدائے تلاوت درمیان صورت اگر ہے، اور وہ ابتدائے تلاوت درمیان صورت سورۃ التوبہ ہے، تو سورۃ التوبہ کے درمیان سے اگر تلاوت شروع کی جائے تو تعوذ تو پڑھا ہی جائے گا، اور جو بسم اللہ ہے سورۃ التوبہ کے بارے میں ہے کہ یہ ہمارے جو صاحب فوائد مکیہ ہیں وہ لکھتے ہیں اجزاء، اوساط اور اجزاء میں اختیار ہے، ٹھیک ہے، اگر سورۃ التوبہ کے درمیان سے وسط سے پڑھنا ہو یا سورۃ التوبہ کا کوئی بھی آپ نے جز پڑھنا ہو تو اس میں اختیار ہے، بسم اللہ چاہیں تو پڑھیں، بسم اللہ چاہیں تو نہ پڑھیں، بالکل سیم ویسے ہی جیسے باقی ساری صورتوں کا حکم ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک پہ جو کہ ہے مخارج کے بارے میں۔ اب مجھے پہلے ایک بار یہ بتائیں کیا میری آواز بالکل واضح ہے؟ آواز کم زیادہ تو نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے آواز؟ جی ٹھیک ہے، ایکچولی نا کوئی مجھے بار بار اندر سے کال کر رہا ہے، اب اگر وہ دوبارہ کال کریں گے تو مجھے اٹینڈ کرنی پڑے گی، ورنہ ہمارا سیشن جو ہے وہ بار بار ڈسٹرب ہوگا، کیونکہ جو بھی کال کر رہا ہے وہ بار بار ہی کری جا رہا ہے، ان نون نمبر ہے۔ آپ لوگ بھی کبھی کوئی ایسا کام ہو نا تو پلیز بس میسج کیا کریں، مشکل بہت ہو جاتی ہے۔ اچھا چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو اب ٹاپک ہے آج انشاءاللہ وہ ہے مخارج کا بیان، مخارج کا بیان، ٹھیک ہے، مخارج جو ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے اور ان کے لحاظ سے درست ادائیگی ہونا بھی ضروری ہے، اور جب آپ کو ایک بار مخرج سمجھ آ جاتا ہے نا، اور مخرج جب آپ کو یاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کو مخرج سمجھ آ جاتا ہے اور وہ یاد ہو جاتا ہے تو آپ یقین کریں آپ کو بار بار تجوید ایک ہی چیز تجوید میں بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر آپ آگے جاتے ہیں، آپ کی تجوید خراب نہیں ہوتی۔ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ جو تجوید پڑھتے ہیں اس کو شعوری طور پہ پڑھیں، جب آپ شعوری طور پہ مخارج کی پریکٹس کرتے ہیں تو وہ واقعی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، آج ہمارا ٹاپک مخارج کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم یہی کام کرتے ہیں، اپنے ٹاپک کو یہاں سے ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، یہ سارا ہمارا آج کا ٹاپک ہے، بٹ لسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، لسان کو میں نے ریڈ کر دیا ہے، لسان ہمارا آج ٹاپک نہیں ہے، لسان کو چھوڑ کے باقی ہم آج سارا انشاءاللہ پڑھ لیں گے، یہ سارا جو بھی ہے یہ سارا پڑھ لیں گے۔ تو ہمارا پیج نمبر ہے مخارج کو لے کے پیج نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لفظ ہوتا ہے مخارج، ٹھیک ہے، مخارج، مخارج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ تجوید میں مخارج کا مطلب کس کے نکلنے کی جگہ؟ حروف کے نکلنے کی جگہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ علم تجوید کا موضوع ہی حروف تہجی ہیں، مخارج ہوں یا صفات ہوں ہم حروف کی ہی پڑھتے ہیں، تو ویسے مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، لیکن خاص طور پہ تجوید میں مخرج کا مطلب ہوتا ہے حروف تہجی کے نکلنے کی جگہ۔
اور ہمارے حروف تہجی 28 یا 29 ہوتے ہیں۔ ان حروف تہجی کے نکلنے کی جگہوں کو ہم مخارج کہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مخارج کی تعداد 17 ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مخارج کی مقدار جو تعداد ہے وہ 16 ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مخارج کی تعداد 14 ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، مخارج کی تعداد 17 ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 16 ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ 14 ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مخارج نہ 17 ہے، نہ 16 ہے، نہ 14 ہے۔ مخارج تو بھئی اتنے ہی ہیں جتنے حروف تہجی ہیں۔ دیکھیے، ہر حرف جو ہے نا وہ الگ جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر حرف کی اپنی الگ آواز ہوتی ہے۔ تو جتنے حروف ہوتے ہیں نا، مخارج بھی اتنے ہی ہوتے ہیں۔ جتنے حروف ہوتے ہیں، مخارج بھی اتنے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہہ لیں کہ انسانی زبان میں یا انسانی وضاحت میں ان حروف کے مخارج کو ڈیفائن نہیں کر پاتے۔ جیسے دیکھیں، جب ہم شوگر کو مکس کر دیتے ہیں واٹر میں تو وہ ایسا سولوشن بن جاتا ہے کہ ہم اس کو یہ نہیں کہتے یہ چینی ہے، یہ پانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھ دیتے ہیں، شربت کہہ دیتے ہیں فار ایگزامپل۔ تو وہ اتنے قریب اور آپس میں مکس ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایگزامپل ہے سمجھنے کے لیے، ایگزیکٹلی ایسا بھی نہیں ہوتا، لیکن مکس ہو جاتے ہیں کہ ان کو ڈیفائن کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ 29 حروف ہیں تو مخارج بھی 29 ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ حروف ایک دوسرے سے اتنے قریب ہوتے ہیں، اتنے قریب ہوتے ہیں، اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کے قرب کو لفظی وضاحت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ آج بیان کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، آپ ان کو بیان کر لیں گے تو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے کہ کوئی ایسا بھی آیا جس نے اس کو بیان کر دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ حروف اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کو لفظی وضاحت میں بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے جو قریب کے مخرج ہوتے ہیں ان کے قرب کی بنا پہ ان کا مخرج ایک ہی مان لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو 17 مخارج ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ حروف کے قرب کی بنا پہ ہم 17 مانتے ہیں۔ تو وہ 17 مخارج تو انشاءاللہ ہم نے کتاب میں پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ اب رہے گی 16 مخارج۔ جو لوگ 16 مخارج کہتے ہیں وہ ایک مخرج کم کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جوف دہن کو مخرج نہیں مانتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ اپنے پاس لکھ لیں، چھوٹی سی، کبھی تفصیلی سیشن ہوا تو سمجھاؤں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مبدا صوت کو مخرج مانتے ہیں، انتہائی صوت کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ جو 16 مخارج کہتے ہیں وہ جوف دہن کو کاؤنٹ نہیں کرتے۔ آپ کے یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ جو 17 سے کم ہو کے 16 مخارج بنتے ہیں، کیوں بنتے ہیں؟ وہ لوگ جوف دہن کو مخرج نہیں مانتے۔ جوف دہن کو مخرج کیوں نہیں مانتے؟ یہ ایک علمی بحث ہے، انشاءاللہ کبھی اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس اگلا مذہب جو لوگ 14 مخارج مانتے ہیں۔ تو 17 میں سے 14 کیسے کم ہوتے ہیں؟ نمبر 1، یہ لوگ جوف دہن کو مخرج نہیں مانتے، جیسے 16 والے نہیں مانتے، تو 14 والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جوف دہن کوئی مخرج نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ لام، نون، را 3 حروف ہیں، اور ان کے 17 مخارج کے مطابق 3 مخرج ہیں، پر یہ 3 مخارج کو صرف ایک ہی مخرج مانتے ہیں، یعنی کہ 2 مائنس ہو جاتا ہے یہاں سے نا، 2 مخرج کم ہو جاتے ہیں، تو 2 یہ کم ہو گیا اور 1 یہ کم ہو گیا، تو اس طرح 17 سے 14 بنتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے سمپل یہ پڑھا کہ جتنے حروف ہوتے ہیں اتنی آوازیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف الگ جگہ سے نکلتا ہے، ہر حرف کا اپنا الگ مخرج ہوتا ہے۔ تو اگر 29 حروف ہیں تو مخارج بھی 29 ہی ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں
जो 14 मखारिज मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 16 मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 17 मानते हैं। जो 17 मखारिज मानते हैं वो तो 17 है ही है, ठीक है, वो 17 ही रहेंगे। वो कैसे 17 मानते हैं वो हम इस बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हम लोग 16 मखारिज का मज़हब है वो ये है कि वो लोग जोफ़े तहन को मखरज नहीं मानते हैं। और जो है हमारे पास 14 मखारिज का मज़हब वो ये है कि ये लोग जोफ़े दहन को मखरज नहीं मानते और लाम, नून और रा को एक मखरज मानते हैं। आवाज़ आ रही है पीछे से, बहुत ज़्यादा है। पीछे से आवाज़ ज़्यादा आ रही है मेरे पीछे से। बस कर दें ईशा। चले, मैं इदारे में हूँ तो पता फिर ये बच्चों का अभी ज़ोहर का टाइम होता है, फिर कलूला से उठ के क्लासेस में जाने का, इसलिए थोड़ा सा है। चले ठीक है। अब हमारे पास जो मखारिज हैं, मखारिज दो तरह के होते हैं। मखारिज हमारे पास दो तरह के होते हैं, यानी कि निकलने की जो जगह है ना वो दो तरह की होती हैं। अगर आवाज़ जो है वो कहीं जाकर फिक्स हो जाती है, आवाज़ शुरू होती है और आवाज़ जाके फिक्स हो जाती है, हमें पता चलता है ये एग्जैक्ट पॉइंट है, ठीक है, एक बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट। जैसे आपको ये पता चल जाता है कि ता टिप से निकल रहा है, आप टिप पे बता सकते हैं। मैं कहूँ आप डॉट लगाएं, ये पेन पकड़ें और आप डॉट लगा के बताएं क्या यहाँ से ता निकल रहा है, तो आप वहाँ पे एक डॉट लगा के एग्जैक्ट पॉइंट मुझे बता सकते हैं कि हाँ जी बाजी यहाँ से निकल रहा है। तो जब आपको एक फ़िक्स जगह पता चल जाए, एक मुअय्यन जगह बिल्कुल वहाँ पे आवाज़ टिक के जाके और उसका टकराव आप महसूस करें, आपको पता चले हाँ यहाँ पे टिकती है आवाज़। जैसे मैं कहूँ अब बताएं ज़रा बा कहाँ टिकी है, तो आप मुझे बताएंगे भाई यहाँ पे, ये इस जगह पे। मैं कहूँ फिंगर रखें तो आप फौरी वहाँ पे फिंगर रख के मुझे बता सकेंगे कि हाँ यहाँ पे आवाज़ टिक रही है। तो अगर किसी जगह पे आवाज़ टिकती है ना, टिक जाती है, तो उसे हम मखरज मुहक्कक कहते हैं, ठीक है। तो ये कह दिया जाता है कि अज्ज़ाए मुअय्यना में से किसी मुअय्यन जगह पे आवाज़ टिक जाए, टिकना आवाज़ का ये मखरज मुहक्कक होता है। और आवाज़ टिकती कहाँ कहाँ पे है, हलक में भी आवाज़ टिकती है, लिसान पे भी टिकती है और शफतान पे भी टिकती है। लेकिन अगर आवाज़ ना टिके, आवाज़ तो आए लेकिन पता ना चले शुरू कहाँ से हुए ख़त्म कहाँ पे हुए, कोई आप वहाँ पे पॉइंट मार्क ना कर सकें, एक लंबा रास्ता हो आवाज़ का, ठीक है, अगर आवाज़ का एक लंबा रास्ता हो, आप स्पेसिफाई करके कोई पॉइंट मार्क ना कर सकें, तो उसे मखरज मुक़द्दर कहते हैं। जैसे आपको अपने मुक़द्दर का, अपने तकदीर का नहीं पता होता ना, तो इसे मखरज मुक़द्दर कहते हैं। मखरज मुक़द्दर जो फिर दहन और ख़ैशूम होते हैं। अभी आप ऐसा करें, गुन्ना पढ़ के देखें, अन आप देखेंगे आपकी ना आवाज़ जो है वो ख़ैशूम में यूं करके फैल रही है, ये सारे हिस्से में फैलती है। आप फिक्स नहीं कर सकते यहाँ आवाज़ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, कहाँ आवाज़ ज़्यादा है आप उसको फिक्स नहीं कर पाते, आप वहाँ पे कोई पॉइंट मार्क नहीं कर पाते, इसे हम कहते हैं मखरज मुक़द्दर। और जो फिर दहन और ख़ैशूम जो है, इसके मखरज, यहाँ की आवाज़ें मखरज मुक़द्दर होती हैं, एक स्पेसिफ़िक पॉइंट पे नहीं टिकती, यूं करके फैली हुई होती हैं लंबाई में, आप उसको बता नहीं सकते कि इस एरिया में आवाज़ है, ठीक है। लेकिन आप ता, सा, ज़ाद ये सारे देखें, आप इनको स्पेसिफाई कर सकते हैं, यस यहाँ से यहाँ तक आवाज़ है। चलें जी, हलक, लिसान, शफतान, जो फ़ितान, ख़शूम, किससे कितने मखारिज, कितने हुरूफ याद होते हैं, ये आपको खुद ही याद हो जाता है जब आप मखारिज याद करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है हलक आता है। असल क्या होती है ना, असल कहते हैं जड़ को, हम आई थिंक डेली ही कहीं ना कहीं इसको डिस्कस करते हैं, असल कहते हैं जड़ को, ठीक है।
تو اب جو ہماری زبان ہے نا، اگر میری ڈرائنگ تو بہت خراب ہے، چلے میں اگر بنا لوں تو جو زبان ہے فار ایگزامپل اگر ایسی ہے تو یہاں سے بھی حروف ادا ہو رہے ہیں، یہاں سے بھی ہو رہے ہیں، یہاں سے بھی ہو رہے ہیں، حافہ سے، یہ جڑ سے بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے حروف بہت سارے جو ہیں وہ لسان سے ادا ہو رہے ہیں، لیکن جو اتنے سارے حروف ہیں وہ لسان سے ادا ہو رہے ہیں، تو لسان ان سب حروف کی اصل ہے، یعنی کہ بیس تو لسان ہے، پھر لسان کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں، تو جو ڈفرینٹ پارٹس ہیں ہم انہیں مخارج کہتے ہیں، لیکن بیس لسان ہے، لسان سے سب حروف نکل رہے ہیں، تو اسے ہم اصل کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس حلق آتا ہے۔ حلق آپ دیکھیں، اگر فار ایگزامپل میں ایسے بنا لوں حلق کو، بس ویسے تو ڈرائنگ اچھی نہیں ہے لیکن اگر میں بنانا چاہوں تو حلق میں 3 پارٹس ہوتے ہیں، ایک ذرا پیچھے کی طرف ہوتا ہے جو سینے کی طرف ہوتا ہے، یہ منہ سے دور ہوتا ہے، اس لیے اس کو اقصی حلق کہتے ہیں، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ پھر ہمارے پاس سینٹر آتا ہے حلق کا، یہ اندر کی طرف دبتا ہے اور اس سے عین اور خا ادا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد غین خا آتے ہیں۔ ہمارے پاس ادنا، ادنا کہتے ہیں منہ کے قریب کا حلق، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا، ٹھیک ہے؟ تو یہی ہمارے پاس یہاں لکھا ہے، ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں ہم۔ لسان ہم نے اسکپ کیا ہے، لسان ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ ہم آتے ہیں شفتان پہ۔ شفتان کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کو، شف ایک اور شفتان 2، تثنیہ کا سادہ سا صیغہ ہے۔ اس سے جو ہے دو مخارج ادا ہوتے ہیں، اور 2 مخارج سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ایک مخرج سے صرف فا ادا ہوتا ہے اور دوسرے مخرج سے با، میم اور واو ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فا کا مخرج الگ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فا کے مخرج میں کیا ہوتا ہے، فا کے مخرج میں ہونٹوں کا جو گلے والا حصہ ہے نیچے کا، ٹھیک ہے، ہونٹوں کا جو گلے والا حصہ ہے اس کے اوپر آ کے دانت لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فا میں کیا ہوتا ہے، دانت ہے نا، جیسے یہ دانت ہے، تو یہ جیسے یہ ہونٹ ہے تو ہونٹوں پہ آ کے دانت لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے کر کے نا یہ پتہ چلتا ہے کہ دانت ہونٹوں کے گیلے حصے پہ لگ رہے ہیں، یہ تو ویسے منہ سے باہر نکال دیے میں نے، یہ گیلے حصے پہ لگتے ہیں، فا ہونٹوں کے گیلے حصے پہ دانت آ کے لگتے ہیں اور وہ صاف محسوس ہوتے ہیں۔ اور جو ہمارے پاس با ہے وہ ہونٹوں کے تری والے حصے، اوپر والا ہونٹ کا بھی تری والا حصہ اور نیچے والے ہونٹ کے بھی جو پیچھے کے، یہ دیکھیں یہاں پہ ذرا تری ہوتی ہے، یہ والے حصے جو آپس میں ملتے ہیں تو با ادا ہوتی ہے۔ اور میم جو ہے وہ ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتی ہے، اور خشکی وہ والی لائن خشکی کی جو ہونٹوں کے اندرونی اور بیرونی حصے کے درمیان میں ہوتی ہے۔ سب دیکھیں آپ کے ہونٹوں کے درمیان میں نا ایک لائن ہے، جو آپ کا تر حصہ ہے اس کو اور جو خشکی والا حصہ ہے اس کو الگ کری ہوتی ہے، تو وہ جو درمیان کی خشک لائن ہے جب وہ ملتی ہے نا تو میم ادا ہوتا ہے۔ اور واؤ پہ ہونٹ جو ہیں وہ آپ کے گول ہو رہے ہوتے ہیں، اور اتنے گول ہوتے ہیں کہ پورے گول نہیں ہوتے، نا تمام گول ہوتے ہیں۔ واؤ میں ہونٹوں کی گولائی نا تمام ہوتی ہے، اور اسے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ واؤ میں ہونٹوں کے درمیان کا دائرہ بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ واؤ میں کیا ہوتا ہے، ہونٹوں کے درمیان کا دائرہ ذرا بڑا ہوتا ہے، پیش جو ہوتی ہے وہ بھی ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتی ہے، لیکن اس میں جو دائرہ ہے وہ ذرا کم ہوتا ہے، چھوٹا دائرہ ہوتا ہے، گولائی زیادہ ہوتی ہے۔ تو واؤ میں اتنے زیادہ ہونٹ نہیں گول ہونے چاہیے کہ وہ پیش کی طرح بنے، تھوڑے زیادہ ہونے چاہیے گولائی۔ تو اس کو ہی اب ہم ذرا بک سے پڑھ لیتے ہیں۔ مخرج نمبر 1، مخرج نمبر 2۔ مخرج نمبر 1 میں دونوں ہونٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مخرج نمبر 2 میں ایک ہونٹ ہے اور 7 دانت ہیں۔
मखरज नंबर 1 में दोनों होंठ हैं और मखरज नंबर 2 में होंठों के साथ दांत भी शामिल होते हैं। इसी वजह से इन दोनों के जो मखारिज है वो अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों का आपस में फ़र्क क्या है कि इसमें सिर्फ होंठों का शुमार है, होंठों के साथ कुछ नहीं मिल रहा। दूसरे मखरज में होंठों के साथ दांत शामिल होंगे। इससे बा मीम वाओ और वाओ लीन भी अदा होती है, यानी कि वाओ साकिन मा कबल ज़बर हो औ, तो ये भी होंठों से ही अदा होती है। और अगर वाओ के ऊपर ज़बर हो तो वो भी होंठों से ही अदा होती है। और बा होंठों के तरी वाले हिस्से से निकलता है, मीम होंठों के खुश्की वाले हिस्से से निकलता है, और वाओ दोनों होंठों के गोल होकर ना तमाम मिलने से अदा होती है। बाहर कहते हैं समंदर को ना, तो बा गीले वाले होंठों से अदा होता है, तो बाहर का ताल्लुक पानी से होता है, इसलिए बा को बाहरी कहते हैं। और मीम जो है वो खुश्की वाले हिस्से से अदा होता है, और खुश्क को बर कहते हैं, इलल बर्री वल बहरी, तो इसलिए मीम को बड़ी कहते हैं। उसके बाद आता है फ़ा, नीचे वाले होंठ का शकम। ठीक है, शकम तरी वाला हिस्सा और सनाया उलिया का किनारा, इससे फ़ा निकलती है। इन सब हरूफ को शफविया कहते हैं। जोफ़े दहान मुंह के खाली हिस्सा होता है, इससे हरूफ मद्दा निकलते हैं। और खैशूम जो है ये नाक की जड़ का अंदरूनी हिस्सा होता है। ठीक है, नाक, एक तो नाक की हड्डी है ना, एक नाक की जड़ जो है उसका अंदर का जो हिस्सा है वो खैशूम है। और खैशूम ख़ास है गुन्ने की आवाज़ के लिए, और गुन्ना भी नून का और मीम का। तो आज हमने शफतान, जोफ़ेदान, खैशूम और हलक को कवर किया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स मखारिज को अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से कभी वो सही तिलावत करते हैं, कभी गलत तिलावत करते हैं। तो आपने इसको ध्यान से याद करना है, अच्छे से बैठ के। आपने प्रैक्टिस करनी है अक्सर हलक, तो पढ़ के देखें क्या ये अक्सर हलक है। अगर आपको लगता है ये अक्सर हलक नहीं है तो आप इसके साथ तिलावत को प्ले करें। शेख खलील हुसरी हैं, उनके आप तिलावत सुनें और चेक करें वो कहाँ से कैसे पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स हमेशा तजवीद ये समझ रहे होते हैं कि हम पढ़ लें, हमें कोई पढ़ा दे। जो तजवीद है ना 50% अगर आपको उस्ताद से आती है तो 50% आपको अपने महसूसात से आती है। अदायगी आपको महसूसात से आती है कि कोई तिलावत कर रहा हो और आप उसको इंतहाई ध्यान से सुने, हर एक के ध्यान से नहीं सुने। जो असातिज़ा हैं, शेख खलील हुसनी हैं, शेख सदीक मंशावी हैं, शेख अब्दुल बासित हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम कारी इब्राहिम साहिब हैं, हाफिज़हुल्लाह ताला आमीन। तो आप इन लोगों की तिलावतों को ध्यान से सुने, इंतहाई ध्यान से, पूरी महसूसात को इस्तेमाल करके सुने कि अच्छा इनका तो यहाँ से मखरज निकल रहा है, मेरा यहाँ से निकल रहा है कि नहीं। अब आप देखें, इन लोगों ने इतने सारे मखारिज लिखे हैं, इतनी लंबी लंबी किताबें लिखी हैं, ये लफ्ज़ी वजाहतें कहाँ से उठाई होंगी इन्होंने, ये लफ्ज़ी वजाहतें कैसे आई उनको? महसूसात से। उन्होंने महसूस किया कि हमारा उस्ताद ऐसे पढ़ रहा है, हमें ऐसे अदायगी पहुंच रही है, इंतहाई बारीक और ध्यान वाली महसूसात। तो ये आप अपना इस स्किल का इस्तेमाल करें और तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा सुना करें। चलें इंशाल्लाह यहाँ से हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सेशन नंबर 2 की तरफ, जो कि होगा हमारा लाम की तफ़ख़ीम और तरकीक इंशाल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहला, आमीन। अच्छा जी, अब ना हमने पहले सेशन में मखारिज को पढ़ा था, और मखारिज में हमने ये पढ़ा कि मखारिज जितने होते हैं हरूफ उतने ही होते हैं।
حقیقی بات یہی ہے اور اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، اور یہ کتابوں میں بھی ایسے ہی لکھی گئی ہے، ذاتی بات تو نہیں ہے میری، کتابوں میں بھی ایسے ہی ایک اقوال نقل ہوئے ہیں کہ جتنے حروف ہیں اتنے ہی مخارج ہیں۔ لیکن قرب کی بنا پہ، ٹھیک ہے، ایک لفظ ہمیشہ یاد رکھیں، قرب، قرب کی بنا پہ مخارج جو ہیں وہ 17 بیان کیے گئے ہیں، اور یہ سب سے اچھا قول ہے خلیل بن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ باقی میں اقوال میں امام فرا کا قول بھی ہے اور امام سیبویہ کا قول بھی ہے، ہم نے ان کو بھی ڈسکس کر لیا 14 اور 16 کی بنا پر۔ پھر ہم نے مخارج شروع کر لیے تھے، اور مخارج میں ہم نے جو ہے وہ پہلی اصل حلق پڑھی۔ حلق میں ہم نے کہا کہ 6 حروف ہیں اور 3 مخارج ہیں، اور حمزہ، عین خا، غین خا یہ حروف ہیں، اور اقصی حلق، وسطی حلق اور ادنی حلق یہ ہمارے پاس مخارج ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حلق کے بعد پڑھا شفتان۔ شفتان میں ہم نے کہا دونوں ہونٹ آتے ہیں اور 2 ہی مخارج ہیں بس، اور پہلے مخرج میں دونوں ہونٹ شامل ہوتے ہیں، تو دونوں ہونٹوں کے شامل ہونے کی وجہ سے با بھی ادا ہوتا ہے، اور دونوں ہونٹوں کے شامل ہونے کی وجہ سے میم بھی ادا ہوتا ہے، اور دونوں ہونٹوں کے شامل ہونے کی وجہ سے واو بھی ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے پڑھا جو با ہے اس کو باہری کہتے ہیں کیونکہ وہ دونوں ہونٹوں کے گلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میم کو ہم بڑی کہتے ہیں کیونکہ وہ دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتی ہے، اور واو جو ہے وہ انضمام شفتین یعنی کہ دونوں ہونٹوں کے گول ہو کر نا تمام ملنے سے ادا ہوتا ہے، اور واو کی ادائیگی میں ہونٹوں کا دائرہ ذرا بڑا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کیا پڑھا؟ فا۔ فا مخرج نمبر 2 ہے، اور فا میں ہونٹوں کے ساتھ دانت شامل ہوتے ہیں، اس لیے فا کا با میم واو سے الگ مخرج ہے۔ فا کے ادائیگ میں کیا ہوتا ہے، اوپر والے جو 2 دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے شکم سے لگتے ہیں، تری والے حصے سے لگتے ہیں، تو فا ادا ہوتی ہے۔ پھر ہم نے شفتان کے بعد جوفدان پڑھا، جوفدان سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے خیشوم پڑھا، خیشوم سے غنہ ادا ہوتا ہے، ناک، نون کا اور میم کا۔ خیشوم ہوتا کیا ہے؟ خیشوم ہڈی ہے ناک کی، جڑ والی ہڈی ہے، اس کے اندرونی حصے کو، ویسے نا جو خیشوم ہوتا ہے، خیشوم کہتے ہیں ہرن کے رونے کی آواز، جب ہرن کا بچہ گم ہو جاتا ہے تو وہ روتی ہے نا، تو وہ ناک میں اس کی آواز جو جاتی ہے، رونے کی آواز ذرا ناک سے آتی ہے، تو وہ ہرن کے رونے کی آواز کو یہ خیشوم کہتے ہیں، لیکن تجوید میں یہ لفظ معروف ہے غننے کے لیے۔ اب ہم نے جو ہے نا تفخیم و ترقیق کو شروع کرنا ہے، اس کا تھوڑا سا بیسک جو ہے ہم دیکھیں گے، انٹروڈکشن، ٹھیک ہے، اور اس کا انٹروڈکشن دیکھنے کے بعد ہم لوگ آ جائیں گے لام کی تفخیم پر، لام کی تفخیم و ترقیق پر، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اور ہم اب چلتے ہیں پیج نمبر 53 پر، پیج نمبر 53 پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ برکت دیں، آمین، واحسن اللہ علیکم، ونفع اللہ تعالیٰ بکم الاسلام والمسلمین، آمین۔ ہمیشہ یاد رکھیں محنت کرنے والوں کو اللہ بہت برکت دیتے ہیں، اور محنت جو ہے صرف کافی نہیں ہے، صبر، صبر اور وقت، جو بندہ صبر کرتا ہے علم حاصل کرتے ہوئے صبر کرتا ہے، اس کو جو پڑھایا جاتا ہے بیچارہ سنتا ہے بیٹھ کے پوری کلاس، اور جو اپنا وقت دیتا ہے اور انتظار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتے ہیں۔ اگر وہ کمزور بھی ہو نا، کمزور طالب علم، تو پھر بھی اللہ اس کو بہت برکت دیتے ہیں۔ چلیں، تفخیم و ترقیق، تفخیم جو ہے یہ ہمارے پاس ذرا موٹا پڑھنے کے لیے لفظ آتا ہے، اور ترقیق جو ہے یہ باریک پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفخیم ایسا حرف ہوتا ہے جسے ہم منہ بھر کر ادا کرتے ہیں، ذرا منہ بھری ہوئی کیفیت سے اس کی آواز آتی ہے، اور
مرکک حرف وہ حرف ہوتا ہے جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو ہمارا منہ خالی رہتا ہے، ٹھیک ہے، منہ آواز سے بھرتا نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ مفخم حرف میں اگر ہم اس کو سمپل ڈیفائن کرنا چاہیں آسان الفاظ میں، کہ تفخیم میں منہ بھر کے ہم ادا کرتے ہیں، اور جو ترقیق ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس میں منہ خالی رہتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے یہی لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب جو مفخم حرف ہے موٹا ہے وہ موٹا ہی رہتا ہے، اور جو باریک ہے وہ باریک ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، موٹے ہیں تو موٹے ہی رہتے ہیں، باریک ہے تو باریک۔ ہاں، موٹا حرف ہمیشہ موٹا ہی ادا ہوتا ہے، اور باریک حرف جو ہے وہ ہمیشہ باریک ہی ادا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جو موٹے حروف ہیں ان کے اوپر بھی کوئی عروج اور زوال آ جاتا ہے، جیسے کبھی کچھ زیادہ کھانا کھا لیا تو ذرا زیادہ موٹے ہو گئے، کبھی تھوڑے پتلے ہو گئے، کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ موٹے لوگوں میں بھی کیٹیگریز ہوتی تھوڑی بہت۔ تو اسی طرح مستعلیہ میں بھی نا ہوتی تو تفخیم مستقل ہے، ہمیشہ تفخیم ہوتی ہے مستعلیہ میں، لیکن کبھی کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اس کو نا ہم تھوڑا سا ایک بار ایسے دیکھتے ہیں کہ جو موٹے حروف ہوتے ہیں نا وہ بھی دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مستعلیہ اور ایک ہوتے ہیں شبہ مستعلیہ، شبہ مستعلیہ۔ اچھا، مستعلیہ کا مطلب کیا ہے بھئی؟ مستعلیہ کہتے ہیں علو سے نا بلندی کو، تو ان کو مستعلیہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ان حروف کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو زبان کی جڑ بلند ہوتی ہے، زبان کی جڑ اوپر جاتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کے موٹے حروف ٹھیک کروانے ہو نا، آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ موٹا پڑھیں، آپ اس کو یہ کہیں زبان کی جڑ اٹھا کے پڑھیں۔ بچہ نہیں ٹھیک پڑھتا، اسے 5-6 پڑھ کریں، زبان کی جڑ اٹھاؤ، زبان کی جڑ اٹھائیں بیٹا، زبان کی جڑ اٹھائیں، وہ خود ہی موٹا ہو جاتا ہے حرف۔ تو مستعلیہ دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک تو پکے پکے مستعلیہ جو کہ خصہ ضغطن کیز ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ یہ مستعلیہ ہوتے ہیں، اور ایک شبہ مستعلیہ ہوتے ہیں۔ شبہ مستعلیہ وہ ہوتے ہیں جو کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں اور موٹے نہیں ہوتے۔ اچھا جی، اب جو مستعلیہ ہیں نا، یہ ساری باتیں جو اب یہاں پہ دی ہوئی ہیں نا، یہ قول الصدیر میں بڑی مزیدار باتیں دی ہیں دقائق کی۔ دقائق کہتے ہیں باریک ادائیگی، باریک ادائیگی جو ماہر ٹیچرز سے آتی ہے۔ میں نے آپ کو شاید کل یا پرسوں بھی بتایا تھا، کلیۃ القرآن میں جو 4-5 لیولز کرائے جاتے ہیں دقائق کے، وہ آپ کو پڑھنے چاہیے، وہ یہ ساری چیزوں کی پریکٹس ہے، ٹھیک ہے۔ عوام کے لیے یہ نہیں ہے، یہ ٹیچرز کے لیے ہیں، یہ خاص لوگوں کے لیے دقائق ہوتا ہے، یہ پڑھنا چاہیے۔ اب اگر ایسا ہو کہ کوئی بھی موٹا حرف ہے، فور ایگزامپل خا ہے یا قاف ہے یا کچھ بھی ہے، غین ہے یا طا ہے، ظا ہے، کچھ بھی موٹا حرف ہے، اگر اس کے بعد الف آ جائے، ٹھیک ہے، یہ خود زبر والا ہو اور اس کے بعد الف آ جیسے قا، جیسے خا، ٹھیک ہے، ایسے ہو یہ حرف، تو اس میں بہت زیادہ تفخیم ہوتی ہے، لیول 1 کی تفخیم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کے بعد الف نہ ہو، خالی فتح ہو، پھر 3rd لیول جب اس پہ ضمہ ہو، 4th لیول جب اس پہ جس کے نیچے کسرہ ہو۔ 1st لیول کیا ہے؟ مفتوح کے بعد الف ہو، 2nd لیول یہ مفتوح ہو، 3rd لیول یہ مضموم ہو، 4th لیول حروف مستعلیہ مکسور ہوں۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے جب آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں نا ادائیگی میں، جب آپ ادائیگی کی پریکٹس کرتے ہیں اور یہ چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، اس کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ مستعلیہ میں تفخیم کب ہوتی ہے؟ جب مستعلیہ مفتوح ہو اور اس کے بعد الف ہو، دوسرے نمبر پر جب مستعلیہ صرف مفتوح ہو، تیسرے نمبر پر جب مستعلیہ مضموم ہو، اور چوتھے نمبر پر جب مستعلیہ مکسور ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے 4 مراتب ہیں اور یہ 4 آپ کو اچھے سے فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے۔ یہ چیزیں یاد ہوں گی تو دقائق میں آسانی ہوتی ہے، یہ چیزیں یاد نہ ہوں پھر تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، کبھی غلط پڑھ دیتے ہیں کبھی صحیح۔ اچھا، اب یہ تو تب کی بات ہے نا جب مستعلیہ پہ زبر زیر پیش ہو، اگر مستعلیہ پہ زبر زیر پیش ہو ہی نہ، مستعلیہ ساکن ہو، جیسے صاد ساکن ہو، تو پھر کیا ہوگا؟
پھر وہی حساب ہے، اگر پہلے زبر ہوگی تو سب سے زیادہ تفخیم ہوگی، پھر اس سے پہلے اگر پیش ہوگی تو دوسرے لیول کی تفخیم ہوگی، اور اگر زیر ہوگی تو تیسرے لیول کی تفخیم ہوگی۔ یہ انشاءاللہ جب آپ دقائق سیکھتے ہیں اور پھر دقائق سیکھنے کے بعد دقائق والے ٹیچرز کو سنتے ہیں نا، تو پھر آپ کو ادائیگی اس کی بہت اچھی کلیئر ہو جاتی ہے۔ ایک بات اس میں بڑی خاص ہے کہ جو مفتعلیہ ہوتے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ نے ان کی حرکت اور کے اعتبار سے پڑھ لیا نا، فتح ہوگی تو زیادہ ہوگی، ضمہ میں کم اور کسرہ میں کم۔ ایک یہ ہے کہ کچھ مستعلیہ ایسے ہیں جن میں صفت استعلاء بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، خصہ زقتن کز، یہ تو آپ کو پتہ ہی سارے استعلاء ہے، اس کے ساتھ ساتھ صفت اطباق بھی پائی جاتی ہے۔ اطباق 4 حروف میں پائی جاتی ہے، صاد، ضاد، طا، ظا۔ تو ایسے مستعلیہ جن میں اطباق بھی ہے، جو مستعلیہ بھی ہیں اور مطبقہ بھی ہیں، وہ زیادہ موٹے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے پاس صاد، ضاد، طا اور ظا، یہ 4 حروف جو ہیں یہ زیادہ موٹے ہوتے ہیں، خا، غین اور قاف کم موٹے ہوتے ہیں۔ مستعلیہ میں وہ مستعلیہ جو مطبقہ بھی ہے، جس میں اطباق بھی ہے، اطباق کہتے ہیں زبان کا درمیان اوپر کی طرف لپٹنا، تو وہ مستعلیہ جو مطبقہ بھی ہوتے ہیں ان میں تفخیم زیادہ ہوتی ہے، اور جو غیر مطبقہ ہوتے ہیں ان میں تفخیم کم ہوتی ہے۔ اور الف لام را یہ وہ ہیں، کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں کبھی موٹے نہیں پڑے جاتے۔ الف جو ہے اس کے بعد موٹا حرف ہو تو الف موٹا ہوتا ہے، اور اگر باریک حرف ہو تو الف باریک ہوتا ہے۔ اور لام، سارے لام باریک ہوتے ہیں۔ پہلا رول ہمیشہ یاد رکھیں، جتنے بھی قرآن میں لام ہیں سارے باریک پڑے جاتے ہیں، سوائے لفظ اللہ یا اللہم کے لام کے۔ لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زبر یا پیش ہو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر زیر ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ٹاپک بہت ہی آسان تھا۔ ہم ایک بار مستعلیہ والے ٹاپک کو ریوائز کرتے ہیں، اس میں کافی باتیں ایسی ہیں جو یاد رکھنے کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو قرآن میں ذرا ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں، دقیق ادا کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ مستعلیہ میں تفخیم کے مراتب ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ تب ہوتا ہے جب مفتوح کے بعد الف ہو، دوسرا جب مستعلیہ خود مفتوح ہو، تیسرا جب مستعلیہ مضموم ہو، اور چوتھا جب مستعلیہ مکسور ہو۔ اور اگر مستعلیہ متحرک ہوئی نہ، مستعلیہ ساکن ہو تو ساکن ما قبل مفتوح ہو پہلا درجہ، ساکن ما قبل مضموم دوسرا درجہ، ساکن ما قبل مکسور تیسرا درجہ ہے۔ اور مستعلیہ میں بھی عام طور پہ 2 حصے آ جاتے ہیں صفات کے اعتبار سے، مستعلیہ مطبقہ، مستعلیہ غیر مطبقہ سے زیادہ موٹے ہوتے ہیں۔ شبہ مستعلیہ میں الف لام را آتا ہے، الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، اگر الف سے پہلے موٹا حرف ہوگا تو الف بھی موٹا ہوگا، الف سے پہلے باریک حرف ہوگا تو الف بھی باریک ہوگا۔ اسی طرح لام ال کو دیکھیں، سارے لام باریک ادا ہوتے ہیں، پورے قرآن میں جتنے لام ہیں وہ سارے باریک ادا ہوتے ہیں، سوائے لفظ اللہ یا اللہم کے۔ اللہم سے پہلے یا اللہ سے پہلے زبر پیش ہو تو یہ موٹا ہوتا ہے، اور اگر زیر ہو تو یہ باریک ہوتا ہے۔ چلیں یہاں تک اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیا کریں، کوئی بھی جیسا بھی، چھوٹا بڑا، دور کا قریب کا، تجوید یا قراءات کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ لیا کریں، آتا ہوگا تو خود جواب دے دیں گے، نہیں آتا ہوگا تو کسی ٹیچر سے پوچھ دیں گے۔ تقبل اللہ تعالی منا ومنکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔